अस्सलाम वालेकुम माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है सब खैर खैरियत होगी। आप लोगों से तो मुझे स्कॉर्पियन से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वास्ता पड़ता है स्कॉर्पियंस के साथ, और मैं ख़ुद भी स्कॉर्पियो हूँ। तो आज एक हम स्कॉर्पियो की सबसे पहले खामी के ऊपर नज़र डालेंगे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने स्कॉर्पियन फ्रेंड्स को कि ये खामी पे काबू पाना चाहिए। देखिए, स्कॉर्पियंस में जहाँ पे बेतहाशा खूबियाँ, आज वो खूबियों का जिक्र नहीं करूंगा, आज एक खामी का जिक्र करूंगा। ये इनमें एक इंतकाम का जज्बा होता है, क्योंकि इनका जो स्कॉर्पियंस का प्लैनेट होता है, जो इनका असेंडेंट का मालिक होता है प्लैनेट, वो मार्स होता है। मार्स वो होता है इंतकाम लेने वाला होता है, वो छोड़ने वाला नहीं होता, वो स्ट्रगल करने वाला होता है, वो हिम्मत वाला होता है, ताकत वाला होता है। और वो मार्स जो है, जो मरीख सियारा है, वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता। तो ये लोग चूँकि ये वाटर साइन है, तो वाटर साइन होने की वजह से ये फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करते या नहीं कर सकते। ये कोई इज़्ज़त मुलाहज़ा, कोई किसी का ख्याल एहतियात करते हैं, रिवेंज नहीं लेते फौरी तौर पे। जो एरीज़ वाले हैं वो फायर साइन है, जो फायर साइन वाले बाकी भी जो होते हैं, सैजिटेरियस है, दूसरे हैं, वो फौरी तौर पे रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना बदला ले लेते हैं, अपनी भड़ास दिल की निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि ये इनके अंदर पोलाइटनेस होती है, इनके अंदर लोगों का अदब लिहाज दीद होता है बड़ों का, तो ये जो इनको नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो स्कॉर्पियंस जो हैं उनसे डायरेक्टली उनसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं उनसे, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो इंतकाम का जज्बा जो है ना वो अपने अंदर रखते हैं, वो पालते हैं। इससे जिनका पहला हाउस स्कॉर्पियंस का नेगेटिव होता है, असेंडेंट कमज़ोर होता है, तो वो हसद और बुग़्ज़ और अनाद में चले जाते हैं, वो वाले स्कॉर्पियंस हज़रात। और जिनका जुपिटर कमज़ोर होता है, जुपिटर भी नेगेटिव वगैरह होगा, तो वो बिल्कुल और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए इस आदत को ख़त्म करने के लिए मेरा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 70% ठीक है, और जुपिटर क्योंकि पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मैंने इस पे काबू किया। और जो 20-30% था, उसके ऊपर, इस कमज़ोरी के ऊपर कैसे काबू पाया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब मैंने ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स आ रहा है, वो जन्नती है। वो मस्जिद में दाखिल हुआ, लोगों ने देखा, फिर दूसरे दिन का आ रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जन्नती आ रहा है मस्जिद में, वो देखा, फिर दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। तो एक सहाबी रसूल ने, मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि वो उन्होंने कोई उनमें आदतें नहीं देखी ऐसी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, कि वो जन्नती जिसको बिशारत दी गई हो। तो वो उनके साथ साथ उस सहाबी रसूल के घर चले गए, उनके पीछे चले गए, और उनके घर किसी बहाने से 2-3 दिन रहे। तो देखें कि ये इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती क्यों करार दिया। तो जब उन्होंने 2-3 दिन उनके घर रह के भी देखा कि रात को भी कोई ज़्यादा ख़ास इबादत नहीं करते, और उनके कोई डीलिंग भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा वो ऐसी नहीं है कि वो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई खैरात कर रहे हैं, सदक़ात कर रहे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो रूटीन में जहाँ पे वो लोग नेकी कर रहे होते हैं, या जिस स्टैंडर्ड पे थे सहाबा कराम, उससे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऐसा काम कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नती करार दिया। तो वो 3 दिन के बाद जाने लगे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इसलिए आया था, लेकिन मैंने आप में तो कोई खूबी नहीं देखी, आप क्यों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये कहा है कि आप जन्नती हैं। तो कहा मुझे तो नहीं पता। वो सहाबी भी सोचने लग पड़े, उन्होंने कहा कि मेरे में तो ऐसी कोई खूबी नहीं है। वो जाने लगे, दूसरे सहाबी भी जाने लगे, उन्होंने अलविदा कह दिया। लेकिन पीछे से आवाज़ दी, उन्होंने कहा हाँ इधर आओ, मुझे एक बात याद आई। वो बात ये है कि मैं हर रात को जब सोता हूँ तो मैं सबको माफ़ करके सोता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये आदत अगर
سب کو معاف کرنے والی عادت سے وہ صحابی رسول جنت میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی، تو یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کی تو پوری زندگی ایک عمل کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. تو آپ اسکارپینس کے لیے جو میرے بھائی ہیں، اور میں خود بھی اسکارپیو ہوں، ان کو یہ عادت اپنانی چاہیے. اپنے اندر بغض، اناد، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائی کو کیا، انسانیت کو، رات کو معاف کر کے سونا چاہیے. ٹھیک ہے. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے، سائیکالوجی، نفسیات یہ ہوتی ہے کہ یہ واٹر سائن ہے، تو یہ جب معاملات ہوتے ہیں اس وقت ریئیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ واٹر سائن ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے مریخ. اتنے زور سے، زور آور کا حملے کا شدت وہ برداشت نہیں کرتا، تو پھر وہ پلاننگ کرتا ہے اسکارپیو، جس کی وجہ سے اس کو وہ اس کے اندر پھر جب وہ بدلہ نہیں لے سکتا تو حسد، اناد اور وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور نیگیٹیوٹی آتی ہے. تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اسکارپینس کی. تو اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ قابو پانا چاہیے اور معاف کر کے سونا چاہیے. 90% جو نہیں معاف ہو سکتے ان سے درگزر کرنے چاہیے، ان کا رستہ اپنے بدل لینے چاہیے اور اپنے اندر پازیٹیونیس لے کے آنی چاہیے. تو یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور میرے اور بہت سے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں جو اسکارپینس ہیں، میرے اپنے بچے اسکارپینس ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی میں کہتا رہتا ہوں. تو یہ آج کی نصیحت تھی اسکارپینس کے لیے. آگے چلتے ہیں. نومبر کے مہینے میں یہ تھوڑی سی ویڈیو لیٹ ہو گئی ہے، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھے. بہرحال میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اس آپ کو جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈز میں، انٹرنیشنل دوستوں سے، انٹرنیشنل یعنی کہ آؤٹ آف بارڈر، آپ کے جو آؤٹ آف بارڈر لوگ ہیں، آپ کی جائے پیدائش سے جو دور لوگ ہیں، وہ آپ کی پچھلے 2 سال سے مدد کر رہے ہیں، ہیلپ آؤٹ ہو رہے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو رہے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے جو چیزیں میچور ہوئی ہیں وہ اور مزید آگے بڑھیں گی. اور اگر آپ نے کوئی جابس چینج کی ہیں یا جاب مجبوری کے تحت چینج کی ہیں، یا آپ نئی جابس کی تلاش میں ہیں، تو یہ وقت پہلے بھی 2024 بھی بہت اچھا تھا، اور 2025 بھی بہت اچھا ہے آپ کے لیے، اور 2026 بھی بہت اچھا ہے. تو اسکارپین حضرات کے لیے اپنی جائے پیدائش سے دور جابس کے بڑے فائدے ہونے والے ہیں. جائے پیدائش سے دور سفر ہونے والے ہیں، ان کے جائے پیدائش سے دور ان کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی ٹریولنگ میں فائدہ ہونے والا ہے. اگر ان کا سفر 20% ہوتا ہے تو وہ 30 سے 50%، 50 سے 60% جو ہے انٹرنیشنل ان کے جو ہے مارکیٹس اوپن ہونے والی ہیں. اگر وہ انٹرنیشنل کوئی آن لائن بزنسز کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹس کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. یہ 2 سال اگلے بہت اچھے ہیں ان کے لیے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر کوئی امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اسکارپینس، یہ سال بھی، اس سے اگلا سال بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے. میکسیمم اگلا سال جو ہے اس میں ان کو اپلائی کر دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر ان کے لیے معاملات مشکل کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے لیے انٹرنیشنل طور پہ اپنے جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اس سے دوسری جگہ پہ جانا ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا، اچھا ثابت ہوگا. ان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے، کیونکہ یہ واٹر سائن ہے، انیشیٹو بہت آہستہ اور سلو لیتے ہیں. میں بھی بہت آہستہ اور سلو ہوں، تو ان کی انیشیٹو لینے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے. بڑی سوچ سمجھ کے ہوتی ہے، ایک ایک قدم پھونک کے رکھنے والے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے فنانسز کو بہت کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے بجٹ کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ ایک میں نے گائیڈ لائن دی ہے. اس وقت جوپیٹر 8th ہاؤس میں ہے اور سیٹرن 5th ہاؤس میں ہے، جو دونوں ریٹروگریڈیشن میں ہیں، رجت میں ہیں، الٹے چل رہے ہیں. تو ان کی ابھی وہ پاور نہیں ہے، لیکن یہ جیسے 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر یہ سیدھے ڈائریکٹ ہو جائیں گے. تو ڈائریکٹ ہو کے یہ اتنے پازیٹیو ہو جائیں گے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے ان کی
ان کے جو آپ کو ان کے جو پازیٹیو انرجیز ہیں وہ آپ کو محسوس ہوں گی کہ آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے اور آپ اچیو کرتے جا رہے ہیں پازیٹیو انرجیز. اپنی جو انرجیز ہے آپ کا انرجی لیولز بڑھتا جا رہا ہے, آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے, آپ کو اپرچونٹیز ملتی جا رہی ہیں, آپ کو انٹرنیشنل اپرچونٹیز ملتی جا رہی ہیں, آپ کو انٹرنیشنل بزنس کی اپرچونٹیز ملتی جا رہی ہیں, آپ کے فنانسز, آپ کے بینک بیلنس بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا اور لکی ٹائمز آپ کے ہیں. ابھی جو پیچھے ٹائم چل رہا تھا 2-3 مہینے سے, آپ کے جو بجٹ ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے آپ قرضے میں آگے ہوں اور آپ کے ایکسپنسز جو ہیں, اگر ₹1,00,000 آپ کی آمدن تھی تو 2-3 لاکھ روپے خرچ ہو گئے, 2-3 لاکھ آمدن ہے تو آپ کے 6 لاکھ خرچ ہو گئے. تو آپ کے اخراجات بہت زیادہ اسکارپینس کے ہوئے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے. اب لکی بات یہ ہے کہ 4 نومبر کو آپ کے 10ویں گھر میں مارس آ رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے. آپ کے 10ویں گھر میں آپ کو مضبوط کر دے گا, آپ کو پازیٹیو کر دے گا, آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. آپ اگر جاب کر رہے ہیں, جاب میں آپ کے انکریمنٹس لگ جائیں گی آنے والے وقت میں. یہ کیونکہ 2-3 مہینے یہاں پہ آگے صرف رجت کا وقت ہوگا مارچ کا, وہ آپ کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ہوگا, لیکن یہاں پہ آپ کی سیلز بھی بڑھ جائیں گی, آپ کا بزنس بھی بڑھ جائے گا, آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہیں اس میں آپ کی انکریز جو ہے نا وہ آپ کو مجھے آپ لوگوں کی انکریز نظر آتی ہے. اور مائنڈ بھی آپ کا پازیٹیو ہو جائے گا کیونکہ مرکری جو ہے آپ کے اس وقت فرسٹ ہاؤس میں ہے اور وہ آپ کے فنانسز کے ہاؤس میں جانے لگا ہے. جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جابس کر رہے ہیں, جو میڈیا سے ریلیٹڈ جابس کر رہے ہیں, جہاں پہ وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, جہاں پہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں, جہاں پہ اپنا پروفیشن استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ارننگز کماتے ہیں. تو ایسے شعبوں میں جہاں پہ وہ پروفیسر ہیں, لیکچرارز ہیں, ٹھیک ہے, سیلز مین ہیں وہ, اور جہاں پہ وہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں, جہاں پہ وہ پروڈکٹ جو ایون کے جو پروڈکشن کر رہے ہیں, یہ اسکارپینس جو پروڈکشن کر رہے ہیں, جو انڈسٹری چلا رہے ہیں, ان کے لیے یہ مہینہ بہت ہی پازیٹیو ہے. 4 نومبر سے آن ورڈ ان کے لیے بہت ہی اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اور جن اسکارپینز لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی تو یہ 2024 اور 2025 میکسیمم اچھے سال ہیں. اسکارپینس لڑکیوں کی شادی کے لیے 2024 کا اینڈ اور 2025 میکسیمم اچھا سال ہے جس میں ان کی شادیاں ہونے کے 99% چانسز ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جن کو ابھی اچھے رشتے نہیں آ رہے ان کو اچھے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس مہینہ بھی یہ بھی اگر جن کا پہلا ہاؤس اور 7واں ہاؤس پیدائش کے وقت مضبوط ہے تو اس مہینے میں بھی ان کو بڑے اچھے رشتے آئیں گے. ان کے انگیجمنٹس ہو سکتی ہیں, ان کے ایسوسیشن بن سکتی ہیں, ان کے ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, ان کی منگنیاں ہو سکتی ہیں, ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں. بہت ساری کنواری لڑکیاں جو اسکارپینز ہیں وہ بیاہی جائیں گی اس مہینے میں, اور ان کے لیے بڑی خوشخبریاں اس کے لیے. اور اسی طرح اگر ہم ڈیٹ وائز چلیں تو 1 نومبر, 2 نومبر اور 3 نومبر صبح 9:30 بجے تک اسکارپینس جو ہیں ان کے لیے یہ ان کے اسینڈنٹ میں جو ہے وہ مون ہوگا, اور اس میں جس میں مون کی انرجی گو کہ مون جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا کیونکہ وہ آخری مون کی چاند کی آخری تاریخیں ہوں گی, وہ عوامس کی رات ہوگی, اور یہاں پہ مون جو ہے کمزور ہو جاتا ہے, وہ سورج کے اندر ضم ہو جاتا ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن مرکری چونکہ اچھی پوزیشن میں ہے یہاں پہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں, تو آپ کی دماغی صلاحیتیں 70% کام کر رہی ہوں گی. اور اگر آپ خواتین ہیں تو اپنے مردوں کے ساتھ, اگر آپ بیٹی ہیں تو اپنے باپ کے ساتھ, اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے خاوند کے پیچھے لگ کے اگر یہ ٹائم یہ 3 دن گزاریں گی تو جو ایڈوائزز کریں گے اس پہ ایڈوائزز پہ منوان عمل کریں گی منوان, تو یہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہونے والا ٹائم, بہت ہی اچھا ٹائم ہونے والا ہے. گو کہ مون اس وقت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. اسکارپیو میں ویسے بھی وہ مانا جاتا ہے کہ اچھا نہیں ہوتا مون, لیکن میں اس تھیوری کو نہیں مانتا کیونکہ بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ مون یہاں پہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. مون یہاں پہ چھپ جاتا ہے, اس کی ایکٹیویٹی
اور طرح کی ہو جاتی ہیں. وہ پھر کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. مون اور سن کا ریلیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں. 3، 4، 5 نومبر. 3 نومبر صبح 9:30 بجے سے لے کے 4 نومبر اور 5 نومبر یہ آپ کا مون جو ہے وہ جو آپ کے فنانسز کے ہاؤس میں ہوگا. یہاں پہ ایک طرف تو 4 نومبر کے قریب 4 نومبر کو مارس بھی آپ کے 10ویں ہاؤس میں آ جائے گا اور مون کی اور مارس کی ٹرائن بنے گی, بڑی اچھی ٹرائن بنے گی. یہاں پہ آپ کو فنانسز آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان 3 دنوں میں, اور آپ کے فنانسز, آپ کی سیل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کی انکم بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کی پاسبلٹیز آپ کو بہت مل جائیں گی, اپرچونیٹیز ملیں گی آپ کو نئی جاب کے لیے تلاش کرنے کے لیے. آپ کو فنانسز کا یہاں پہ آپ کو اپنے مائنڈ کو ایپلیکیبل کرتے ہوئے, اپلائی کرتے ہوئے اپنے آگے والی زندگی کے, جو بچے پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہیں یا بھی پڑھائی کے آخری سال ہیں, اس سال سے لے کے 35 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنی زندگی کی آگے پلاننگ کریں. یہ پلاننگ کرنے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. یہ ان کو بہت ساری پلاننگ اس وقت کمپلیٹ کر لینی چاہیے, کیونکہ یہ 2، 3، 4 سال بہت اچھے ہیں. اور یہ پلاننگ کرنے کے لیے 3 نومبر، 4 نومبر، 5 نومبر بہت اچھا ہے. یہ اس میں پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی, لیکن یہ مینٹل اپروچ جو ہے وہ بڑی اچھی اور پازیٹیو ہوگی, جو آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو کام آئے گی. 6، 7 نومبر جو ہے وہ آپ کا بالکل آپ اس میں بہت زیادہ ٹریولنگ نہ کریں, اس میں بہن بھائیوں کے ساتھ نہ الجھیں. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز خراب ہونے کا توقع ہو سکتی ہے, آپ کے ان کے ساتھ انبن ہو سکتی ہے, وہ آپ کو کچھ بول سکتے ہیں, آپ ان کو کچھ بول سکتے ہیں, آپ کی ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں. اگر آپ کسی بزنس میں آپ کے پارٹنرز ہیں تو وہ پارٹنرز آپ کو آپ کے جس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں وہاں کے جاب کے آپ کے کولیگز جو ہیں وہ آپ کے لیے کوئی ہرڈل کریٹ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اس میں آپ الجھنے کی بجائے اس میں سلجھنے کی کوشش کریں, اس میں آپس میں کوآرڈینیٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور جو ہاٹ ایشوز ہیں اس کو ابھی تھوڑا سا پینڈنگ کر دیں. اگر گھر والوں کے ساتھ ہاٹ ایشوز ہیں, فیملی کے ساتھ ہاٹ ایشوز ہیں, تو 8 اور 9 نومبر کو ان کو حل کرنے کا بہت اچھا ٹائم ہے. 8 اور 9 نومبر کو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. 8 اور 9 نومبر میں آپ کو گھر کا سکون ملے گا, گھر کا چین ملے گا, گھر کا آرام ملے گا, محبت ملے گی, سکون ملے گا, امن ملے گا, بھائیوں کی, بہنوں کی, ماں باپ کی فیورز ملیں گی. اور ان 2 دنوں میں آپ کو ہیپینس بھی ملے گی, آپ کو انرجی ملے گی, آپ کو نیند پوری کرنے کا ٹائم ملے گا, آپ کو انجوائمنٹ اور اپنے جتنے بھی پینڈنگ کام ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا ملے گا, اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارنے کا ٹائم ملے گا, اور اس کو فلی آپ انجوائے کریں. اور یہاں پہ آپ اگر کوئی ہوم انڈسٹری چلا رہے ہیں تو 8 اور 9 نومبر کو آپ کو ہوم انڈسٹری سے, کاٹیج انڈسٹری سے, آپ کو ایسی انڈسٹری جو موبائل سے ریلیٹڈ ہے, موبائل کی ورک شاپ ہے کوئی, یا موبائل کی بڑی انڈسٹری تو پاکستان میں ویسے ختم ہو گئی ہیں, یا جن ملکوں میں انڈسٹری انہوں نے گھر میں لگائے ہوئے ہیں, پروڈکشن ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, تو اس میں یا ٹیکنالوجیز استعمال کر رہے ہیں اپنی آمدن کے لیے, ذریعہ آمدن ہے, کوئی کھڈی لگائی ہوئی ہیں, کوئی کپڑا بنا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر, یا اپنی کوئی فیکٹری بنائی ہوئی ہے جائے پیدائش پر جس جگہ پہ وہاں پہ کوئی کام کر رہے ہیں, یا اپنی زمینیں ہیں اس کے اوپر کوئی ورک آؤٹ کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, تو وہاں سے پروفٹ ارننگس ہونے کا 8 اور 9 نومبر کو بہت اچھا ٹائم ہے. وہاں پہ اپنے ٹھیکے دینے, مکمل کرنے, فصلیں بیجنے میں نہیں پتہ وہاں پہ فصلوں کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں فصلوں سے ریلیٹڈ, سیڈ سے ریلیٹڈ, الیکٹرانک سے ریلیٹڈ, گھر کے ایٹماسفیئر میں اور گھر کے باہر اور گھر کے قریب قرب اور بازار میں, اور جس شہر میں رہتے ہیں آپ اس شہر میں آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. 8 اور 9 نومبر کو میکسیمم فائدہ اٹھائیں. اسی طرح
16 17 18 نومبر 16 نومبر دوپہر 12 بجے سے لے کے 17 نومبر اور 18 نومبر 1:10 تک جو ہے یہ بھی بہت اچھا ٹائم ہے. اس میں آپ نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے، ساتھ امیگریشن اپلائی کریں. آپ نے کوئی کسی سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. آپ کی ارننگز آنی ہے، اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. آپ کو میٹنگز کرنی ہے، بزنس میٹنگز کرنی ہے. 8 9 نومبر کو آپ دعوتیں کریں لوگوں کی، فیملیز کو بلائیں. 16 17 18 نومبر کو آپ جو ہے وہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ آپ اپنے پروفٹ شیئرنگ کر سکتے ہیں، پروفٹ ارننگز کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ حساب کتاب کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ 16 17 18 نومبر جو ہے یہ فزیکل کام کم ہوں گے، لیکن مینٹل کام اور ورک آؤٹ جو ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ان دنوں میں. اور ان دنوں میں آپ اس کے اوپر اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ نے اپنی آمدن کیسے انکریز کرنی ہے، اپنے پارٹنر سے نیگوشیشن کیسے کرنا ہے، اپنے پارٹنر سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اور پارٹنر سے آپ پارٹنر نے اور آپ نے مل کے ایک اچھا بزنس کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے، اور کیسے براڈ اپ کرنا ہے، اور کیسے اس کو پروان چڑھانا ہے. اور 25% پہ ہے تو 50%، 50% سے ہے تو 70 80% پہ کیسے لے کے جانا ہے. کیونکہ یہ ٹائم زندگی میں پھر نہیں آنا. یہ 1.5 2 سال بہت اچھے ہیں اپنے بزنسز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. جو سروسز سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں اسکارپینس، اس میں بھی بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کو اپرچونیٹیز ابھی بہت ملنے والی ہیں. اس مہینے میں بھی اپرچونیٹیز ملیں گی، نومبر میں بھی ملیں گی، دسمبر میں بھی ملیں گی، اور جنوری میں بھی ملیں گی. نومبر، دسمبر، جنوری میں اور فروری بھی ان کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے. اس میں ایسی اپرچونیٹیز ملیں گی، ان کے پاس ایک سے زیادہ جاب کرنے کی اپرچونیٹیز ہوں گی. ان کے پاس کم سے کم 3 آپشنز ہوں گی جاب کرنے کی، اور کم سے کم 3 جگہ بزنس کرنے والے 3 لوگ ان کو ہائر کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور جو بزنس کر رہے ہیں ان کو بزنس اپرچونیٹیز یہاں پہ ایک سے زیادہ بزنس اپرچونیٹیز ملیں گی. لیکن اس میں بہت احتیاط کے ساتھ فیصلہ کریں. لیکن جو یہ رجت کا وقت ہے جوپیٹر اور سیٹرن کا، یہ نکل جائے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنے جتنے بھی پلانز ہیں وہاں پہ جا کے ان کو کمپلیٹ کریں، یا ان کو ان اسائنمنٹس کو وہاں پہ جو ہے ان اسائنمنٹس کو وہاں پہ آپ سٹارٹ اپ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہی سیدھے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی سوچنے کا ٹائم ہے، ابھی عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی بگ ڈیسیژنز لینے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی بگ ڈیسیژنز پریکٹیکلی نہیں ٹائم ہے. اب ان کو آن پیپر آرگنائز کرنے کا ٹائم ہے. یہ آرگنائزیشن کا ٹائم ہے، مینجمنٹ کا ٹائم ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنی زندگی کی پوری پلاننگ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اس کو فلی یوٹیلائز کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ 1 2 سال میں آپ اپنے بزنسز کو بہت اپ گریڈ کر سکتے ہیں، بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 10 11 12 نومبر 10 11 12 نومبر اچھے دن ہیں، لیکن اس میں کام رک کے ہوں گے، تھک کے ہوں گے، آہستہ ہوں گے، سلو ڈاؤن ہوں گے. آپ کی پازیٹیو انرجیز ڈاؤن ہوں گی. آپ کی پازیٹیو انرجیز اگر آپ کی 60-70% تھیں پازیٹیو انرجیز، وہ 40% پہ آ جائیں گی، اور 40% پہ نیگیٹو انرجیز تھیں وہ 60-70% پہ چلی جائیں گی. لیکن آپ اگر 40% انرجیز کو یوٹیلائز کر کے کاموں کو کریں گے تو اس میں ہرڈلز تو آئیں گی، اس میں رکاوٹیں تو آئیں گی، لیکن آپ اس کو گول کو اچیو کر سکتے ہیں. اور روٹین ورکس آپ کرتے رہیں، روٹین ورکس میں آپ کو فائدہ رہے گا. ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑے پنگے پھڈے نہ لیں، روٹین ورک کو اپنے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کو بزنس میٹنگ کرنے لگیں، وہ بندہ نہ ملے، وہ چھٹی پہ چلا جائے، آپ کی کوئی پروڈکشن آنی ہے وہ ڈیلے ہو جائے، آپ پروڈکشن کسی کو سپلائی کرنی ہے وہ ڈیلے ہو جائے، آپ نے امپورٹ کرنی ہے وہ ڈیلے ہو جائے، آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے وہ ڈیلے ہو جائے. اس طرح کی ڈیلیز آ سکتی ہیں. جیسے آپ کوئی گاڑی میں جانے لگے، سب کچھ تیار ہے، پلاننگ ساری مکمل ہے، لیکن جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھیں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، یا پتہ چلے پٹرول نہیں ہے، یا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، تو اس طرح کی ڈیلیز ہو سکتی ہیں. یا آپ بیمار ہو جائیں، یا آپ کوئی ایسی کال آ جائے، یا کوئی ایسے پرابلم آ جائے کہ آپ اپنے بزنس پہ، اپنے
پہ فوکس نہ کر سکیں. تو ایسی سچویشن صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن 40% آپ کی پازیٹیو انرجیز ہیں وہ آپ کو 2-3 سٹیپس آپ کو آگے لے جائیں گی, آپ کے کام کو آگے لے جائیں گی. رکے گا نہیں, چلے گا, دھکا سٹارٹ ہوگا لیکن چل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم چلتے ہیں 12-13-14 نومبر. 12-13-14 نومبر کو بالکل بھی یوز نہ کریں. یہ اس میں آپ کی جو پازیٹیو انرجیز ہیں وہ بالکل 20% پہ چلی جائیں گی, 80% پہ نیگیٹو انرجیز چلی جائیں گی. آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں, آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ, وہاں کے سب آرڈینیٹس آپ کے, یا آپ کے اپر مینجمنٹ یا لوئر مینجمنٹ یا آپ کے کولیگس, وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. آپ خود تھک سکتے ہیں, آپ کو خود پرابلمز آ سکتی ہیں, آپ خود کنفیوژنس کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے, آپ بیمار ہو سکتے ہیں. تو ان میں اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے, اور ان دنوں میں کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرنے ہیں, اور زبان بند رکھنی ہے, اور آنکھیں, ایک آنکھ 2 آنکھ نہیں, 4-6 آنکھیں جو ہے نا وہ کھلی رکھنی ہے, اور ان آنکھوں کو استعمال کرنا ہے, اور اپنے دماغ کو کی بتیاں روشن کرنی ہیں, اپنے کیمرے آن رکھنے ہیں, اور حالات کا پورا اچھی طرح تجزیہ کرنا ہے. کوئی ڈیسیژن نہیں لینا, کسی کو کوئی ایسا موقع نہیں فراہم کرنا کہ وہ آپ کے اوپر انگلی اٹھا سکے. تو یہ اپنی زبان پہ بھی, اپنے عمل پہ بھی اس دنوں میں کنٹرول کرنا ہے. 12-13-14 نومبر کو صبح 11:25 تک. جیسے ہی یہ ٹائم گزرے گا تو 14 نومبر صبح 11:30 بجے سے لے کے 15 نومبر اور 16 نومبر دوپہر 12 بجے تک یہ آپ کا لکی ٹائم ہوگا. آپ کی انرجی لیول پھر یہاں پہ اپ ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کے اندر اینگرنیس تو ہوگا, آپ یہاں پہ اپنے اندر اینگرنیس تو محسوس کریں گے, کیونکہ آپ کی مارچ کے ساتھ جو ہے وہ سکوئر بنی ہوگی. لیکن آپ کی اینگرنیس ہوگی وہ آپ کو اپنے کولیگس کے اوپر, اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر, اپنے ارد گرد کے جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا گھر میں آپ کا اپوزٹ سیکس ہے, آپ کا خامند ہے یا آپ کی بیوی ہے, تو اس کے کچھ کاموں سے, اس کی کچھ باتوں سے آپ کو تھوڑی ٹھیس پہنچے گی. آپ سوچیں گے یار یہ کیا بکواس ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے, آپ کے موڈ سوئنگ کریں گے. تو آپ نے اگر یہاں پہ اپنے انرجی لیول, تو جو آپ کا پازیٹیو انرجی لیول یہاں پہ بھر رہا ہے, تو اس کو چارجنگ پوری ہونے دیں. اور ابھی بھی ویٹ اینڈ سی کا رکھیں, اپنی زبان پہ قابو رکھیں, اور پولائٹنس اپنے اندر پیدا کریں. تو یہ دن اگر آپ نے پولائٹنس پیدا کر لی, پازیٹیو مائنڈ اور ایٹیچیوڈ رکھا, تو 14-15-16 کو آپ کو چے جائے کہ وہ اینگرنیس کا آپ کا رویہ ہوگا, لیکن آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے. ہاں, اینگرنیس وہاں پہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی جیسے آپ کوئی مکان بنا رہے ہیں اور ٹھیکیدار ہیں, آپ مکان بنا رہے ہیں اور ٹھیکیدار ہیں, آپ کے نیچے آپ نے کام کروانا ہے مزدوروں سے, تو وہاں پہ تو اینگرنیس آپ نے دکھانی ہے. اگر وہاں پہ نہیں دکھائیں گے تو وہ تو آپ کا نقصان کر جائے گا. تو اس کو پازیٹیو جگہ پہ اینگرنیس کو استعمال کرنا ہے. یہ پازیٹیو اینگرنیس ہوگی. اس پازیٹیو اینگرنیس کو آپ نے پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. یہ بہت بڑی مثال دی ہے آپ کو, اس پہ خیال رکھیے گا, اس کو سوچئے گا ذرا. اور آنے والی ویڈیوز میں جس میں میں پازیٹیو اینگرنیس کہوں, تو اس کی یوٹیلائزیشن بھی آپ اپنے پازیٹیو وے میں کر سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ اپنی زبان کو گندا کرنا اور گند پھیلانا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن آپ ایسے عملے سے, ایسے لوگوں سے اگر آپ کا تعلق ہے جو بہت نیچ عملہ ہے, یا آپ کے قابو میں نہیں آ رہا ہے, یا جو گالیاں سن کے ہی کام کرتا ہے, تو وہ لوگ جو آرکیٹیکٹ ہیں, انجینئرز ہیں, یا کنسٹرکشن سے تعلق ہے, یا ایسے لوگوں سے تعلق ہے جو یہاں پہ ہمارے ملک میں تو کلچر ہے جب تک گالی نہ نکالیں تو اگلا کام نہیں کرتا, تو وہ اس کو پازیٹیو وے میں آپ اس اینگرنیس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس کا پھر پازیٹیو رزلٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات کبھی بھی کسی اسٹرالوجر نے آپ کو بتائی ہوگی. یہ جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں یہ وہ بھی اس اینگرنیس کو, اینگر مینجمنٹ کو اس طریقے سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے جس طرح میں نے آپ کے لیے کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ بات میری پسند آئی ہوگی. آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگے میری ویڈیو.
آگے چلتے ہیں 16 17 18 نومبر 16 نومبر دوپہر 12 بجے سے لے کے 17 نومبر پورا دن اور 18 نومبر 1:10 تک دوپہر. یہ روحانیت کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے, ٹریولنگ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے, اور اس میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, کوئی وظیفہ کرنے کے لیے, اپنے ماں باپ کی دعا لینے کے لیے, کسی اچھے بزرگ سے مشورہ کرنے کے لیے, اپنے مینٹور سے مشورہ کرنے کے لیے, کوئی اپرچونٹیز کی تلاش کے لیے, سرچنگ کے لیے, آپ کے آؤٹ آف اسٹیشن بزنسز ہیں, آپ کے آؤٹ آف کنٹری بزنسز ہیں, اس کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. آپ اس کو فلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو فزیکلی طور پہ یہاں پہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فزیکلی ٹائم نہیں ہے, یہ مینٹل مینجمنٹ کا ٹائم ہے. اس میں جو ہے لوگوں سے ملاقات, ملاقات, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان سے اچیومنٹ حاصل کرنی, ان سے محبت حاصل کرنی, ان سے دعائیں حاصل کرنی, ان کی زندگی کے بہت بڑے تجربات ہیں, ان سے فائدہ اٹھانے کا یہ بہت اچھا ٹائم ہوگا 16 17 18 نومبر. کیونکہ فزیکلی طور پہ آپ کو ہرڈلز آئیں گی, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے دنوں میں, اس میں ہرڈلز نہیں, تو اس میں بھی فزیکلی طور پہ تو ہرڈلز آئیں گی, لیکن مینٹلی طور پہ, روحانی طور پہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. اگر آپ کوئی پی ایچ ڈی لیول پہ یا کالج سے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ٹائم ہے. پتہ نہیں مجھے ایڈمیشنز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر آپ یونیورسٹی سے ایم فل میں جانا چاہ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ کا ویسے اوور آل اس مہینے کے علاوہ بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اگر آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے. اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ فورن یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے. 16 17 18 نومبر اور اس سے پہلے اور 8 اور 9 نومبر بتائی تھی, وہ بھی اس کام کے لیے بہت اچھے ہیں. اگر آپ نے رشتہ طے کرنا ہے, اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے تو 8 9 نومبر بہت اچھے ہیں, 16 17 18 نومبر بہت اچھے ہیں, اور 25 26 نومبر بہت اچھے ہیں ان کاموں کے لیے. آپ نے کہیں پہ جاب کے لیے, اگر آپ نے جاب کے لیے جانا ہے, کہیں پہ انٹرویو دینا ہے, تو 8 9 نومبر اگین بہت اچھے ہیں. 25 26 نومبر بہت اچھے ہیں. اور اسی طرح جو ہے 16 17 18 نومبر بی کیٹیگری کا اچھا ہے انٹرویوز وغیرہ کے لیے, لیکن آن لائن کاروبار کے لیے بہت اچھا ہے. آن لائن کاروبار کے لیے آپ بیٹھ کے کریں ایک جگہ پہ, کیونکہ یہ فزیکل آپ کی وہ شو نہیں کرتا, یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے مائنڈ کو اپلائی کرنے کو شو کرتا ہے. مائنڈ کو اپلائی کرنے سے آپ کو یہاں پہ فائدے ہو سکتے ہیں, فزیکلی بھاگ دوڑ سے فائدے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس بات کو آپ اپنی فیلڈ میں, لاکھوں فیلڈز ہیں, ہر فیلڈ کا تو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا, تو آپ اس بات کو اپنی ہر فیلڈ کے حساب سے اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 18 نومبر دوپہر 1:15 بجے سے ٹائم آپ کا نیگیٹو ہونے لگا ہے, پھر 19 نومبر بھی پورا, اور پھر 20 نومبر شام 6 بجے تک. یہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. یہاں پہ صحت آپ کی خراب ہو سکتی ہے, آپ کے فادر بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کی اپنی صحت خراب ہو سکتی ہے, آپ کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں, تو آپ خود بھی بیمار ہو سکتے ہیں, یا آپ کو کوئی یہاں پہ دھوکہ دے سکتا ہے, آپ کا پارٹنر دھوکہ دے سکتا ہے, آپ کا کولیگ دھوکہ دے سکتا ہے, آپ کے جو نیچے عملہ کام کرنے والا ہے, یا اپر جو آپ کے باسز ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی مطلب کہ جھوٹ بول سکتے ہیں. جھوٹ کہہ لیں, وہ آپ کو پوری انفارمیشن نہ دیں, جس کی وجہ سے آپ کو مینٹل سٹریس ہو. آپ کہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں, یا کیسا یہ بیہیو کر رہے ہیں, یا یہ مجھے پوری انفارمیشن نہیں دے رہے ہیں, یا یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ میری لیگ پولنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا ٹائم اچھا چل رہا ہے. آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کو وہ فائدہ دیں گے. پازیٹیونیس میں آپ دیکھیں, ان کے اس وقت جو آپ کے باسز ہیں نا, ان کا اس وقت یہ دن خراب ہوں گے, وہ مینٹل اپروچ ان کی خراب ہوگی, نیگیٹو ہوگی, نیگیٹو انرجی لیول ان کا زیادہ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ تو مجھے نیگیٹو ویوز آ رہی ہیں ان دنوں میں 18 19 20. تو اس میں بہت بڑے ڈیسیژن لینے کی ضرورت نہیں, بہت غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے.